अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम खबर और मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह आप तक पहुँचाऊँ कि ख़बर भी पहुँचे और मुल्क का मफाद जो है वो भी उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बड़ा ही एक मुश्किल मरहला होता है ये एक सहाफ़ी के लिए कि जब वो ख़बर उसके पास हो और देना भी चाहता हो और फिर ये भी सोच रहा हो कि क्या इस मुल्क के साथ होता रहा है पिछले 79 साल में। एक तजर्बा गाह है ये मुल्क और तजर्बात होते रहते हैं। अब जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में चल रही है, मैंने कुछ दिन पहले उस पे इतवार वाले दिन मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ क्रैक्स हैं हाइब्रिड सिस्टम के। दो कंपोनेंट्स हैं, एक सिविल और मिलिट्री, और उनके दरमियान कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ राय है। और अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि वो इख्तलाफ राय अभी तक मौजूद है। मैं इस वक्त जो आज 2 दिसंबर है, शायद 2 दिसंबर के शाम का वक्त है और इस वक्त तक वो इख्तलाफ राय मौजूद है। और उसमें ये निज़ाम जो हाइब्रिड बनाया गया था 2017 में, मेरा ख्याल इसका आगाज़ किया गया था। तो 2025, 8 साल ये बड़ी मुश्किल से गुजार सका है। अब आगे कितना चलेगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस और शेयर करने जा रहा हूँ उसकी बुनियाद पे आप खुद अपनी राय बना लीजिएगा कि क्या ये निज़ाम मज़ीद चलेगा और चलेगा तो कितना अर्सा चलेगा। और इस निज़ाम को बनाने वाले और बहुत सारे इस निज़ाम के साथ जो लोग खुलूस के साथ चल रहे थे, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम बचाया जा सके और कुछ ऐसा रास्ता निकल आए जिसमें मुल्क का मफाद भी जिसको नुकसान ना पहुँचे, और जिस तरीके से इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, जो जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाने हैं वो भी उठा लिए जाएँ और उस पर किसी तरह का एक कंसेंसस बिल्ड कर लिया जाए। और अगर कंसेंसस 100% ना हो तो कम से कम इतना हो कि एक मेजॉरिटी जो है इस मुल्क की वो समझे कि ये रास्ता ठीक है। अब इशू ये है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया 27वीं तरमीम में, जिसमें ये कहा गया था और बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा गया था कि दी प्रेसिडेंट शेल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, के सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तैनात करेंगे, जो कि कंकरेंटली उसके साथ साथ उसी वक्त साइमल्टेनियसली वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और उनकी सैलरी और अलाउंसेस भी जो हैं वो तयन उसका भी तयन किया जाएगा। अब उसके साथ एक दूसरी जो अमेंडमेंट हुई थी वो ये थी कि कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स जो हैं वो नई एक नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाई गई है। उसमें द प्राइम मिनिस्टर शेल on the recommendation of the chief of army staff concurrently the chief of defense forces के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, उनकी उनकी सिफारिशात पर कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को अपॉइंट करेंगे, जो कि मेंबर ऑफ द आर्मी होगा। अब इशू ये है कि यहाँ पे दो राय हैं इस वक्त, मुनक़सिम राय हैं दो। एक ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है उसके अंदर 5 फोर्सेस होंगी, बरी फोर्स, बहरी फोर्स, फ़ज़ाई फोर्स, बरी यानी कि आर्मी, और बहरी यानी कि नेवल फोर्स, एयर फ़ज़ाई यानी कि एयर फोर्स, और फिर एक जो नई बनाई है रॉकेट फोर्स, और अब जो स्ट्रेटजिक फोर्स नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स जो है। तो ये 5 होंगी फोर्सेस और इन 5 फोर्सेस में 4 स्टार्स बैठेंगे। तो उसमें जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो ऑलरेडी 5 स्टार्स हैं, तो ज़ाहिर है वो इन सबसे सीनियर हैं। और यही तय यही हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर और वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। यहाँ तक तो राय एक ही है। अब राय इसके बाद क्या होना है उस पे है, और उस पे ये है कि जो 5 फोर्सेस होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, और फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड में भी तीनों फोर्सेस के पास अपने अपना एक सिस्टम है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो वो एटमी हथियारों से जो डील करती है, उसमें तीनों फोर्सेस के पास अपने अपने सिस्टम हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर के दरमियान इस्तेमाल करने के लिए। बरी फौज के पास अपना है, नेवल फोर्स के पास अपना है, एयर फोर्स के पास अपना है।
تو ظاہر ہے اس میں بھی تینوں فورسز کی بھی انپٹ ہوگی، اور یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم بن جائے گا جب یہ سارا کچھ چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر ہوگا۔ تو اس میں جو سول سائڈ ہے اس کی رائے یہ ہے، بلکہ اور بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے اس کو آرمی چیف کے ساتھ نتھی نہیں کیا جانا چاہیے، کنکرنٹلی جو اپوائنٹ کیا جائے گا وہ نہ ہو، اور ایسا آپشن رہے منتخب وزیر اعظم کے پاس، منتخب حکومت کے پاس جو پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ اپوائنٹ کرنے کا کس کو چیف آف ڈیفنس فورسز اپوائنٹ کیا جائے گا ان 5 فورسز میں سے، اس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس رہے، سول حکومت کے پاس رہے، پارلیمنٹ کے پاس رہے۔ اور یہ ہے اختلاف رائے۔ میں نے آپ سے یہ بات شیئر کر لی، اور اس اختلاف رائے کا بھی جو آدھا حصہ ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پہ اتفاق ہے کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، لیکن جب ان کے عہدے کی میعاد ختم ہوگی، کیونکہ یہ یونیک سچویشن ہے، مئی کی جو جنگ پاکستان جیتا ہے اس کے بعد فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ان کو ترقی دی گئی ہے، تو ان کا رول افیکٹو لیڈرشپ کا ایسا رہا ہے کہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز وہی بنے پہلے۔ لیکن بات دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کی ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو ہم نے آئین میں یہ ڈال دیا ہے یہ آگے جا کے کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں کرے گا پورے پاکستان کے، جو پاکستان کا جو دفاع ہے، ظاہر ہے ملک نے تو رہنا ہے، قوم نے رہنا ہے، عہدے دار آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، وزرائے اعظم آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جو ملک اور قوم ہے اس نے تو رہنا ہے، اس کے بہترین مفاد میں کیا ہے، اس چیز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بے یقینی، غیر یقینی، اور جو نوٹیفیکیشن کے آنے یا نہ آنے کی بات ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس پہ 2 رائے ہیں، ایک رائے ہے جو کہتی ہے کہ یہ لازمی ہونا چاہیے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے صرف آرمی چیف کے لیے مختص نہیں ہونا چاہیے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، آرمی چیف ہی ہمیشہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا۔ اب اس میں کہاں جا کے کنسنسس ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ اور میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ تو لیکن ایک اس میں بات اور ہے کہ کیا بات ہے، ایک اور میں ذرا اس پہ سوچ لوں کہ وہ بات کیا ہے، خیر وہ بات پھر کبھی کر لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی سینسٹیو ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز طے ہے کہ ہاں، آپ سوال یہ آیا ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ 27ویں ترمیم کے اندر یہ لکھا جا چکا ہے، جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا کہ آرمی چیف کو جب حکومت 5 سال کے لیے اپوائنٹ کرے گی تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی انہی کے پاس جائے گا کنکرنٹلی۔ یہ آئینی ترمیم ہے، تو جب یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ ایک دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا ایک پوائنٹ ہے ڈسکشن کا یا مختلف رائے ہونے کا، جس میں یہ طے کیا جانا ہے کہ جو 28ویں ترمیم آئے گی اس میں اس ترمیم کو چینج کیا جائے، اور اس میں سے یہ چیز جو نتھی کر دی گئی ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا، اس کو جو کنیکشن ختم کر دیا جائے اور اس کو اس طرح رکھا جائے کہ پرائم منسٹر فورسز میں سے یا جو بھی یہ جو ڈیفنس فورسز کا نیا انسٹیٹیوشن بنے گا اس میں جس کو بھی 4-5 کینڈیڈیٹس جو بھی ہوں گے ان میں سے کسی کو وہ نامینیٹ کر سکے اور چیف آف ڈیفنس فورسز۔ تو یہ 28ویں ترمیم میں یہ ترمیم لائی جائے گی۔ اب 28ویں ترمیم جو آنی ہے وہ ہے صوبوں کے بارے میں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے اور پاکستان مسلم لیگ کا موقف واضح نہیں ہے، اور شاید پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اگر صوبوں کا جو صوبے زیادہ بنانے کا جو مطالبہ ایک ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر، وہ اسی صورت میں مانا جائے جب کم از کم یہ والی جو ترمیم ہے اس میں بھی ترمیم کی جائے۔ یہ ابھی ڈسکشن ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہوا اس پہ بھی ابھی، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ کچھ لو اور کچھ دو ہے، بات چیت جب ہوتی ہے تو کچھ آپ گراؤنڈ چھوڑتے ہیں کچھ گراؤنڈ لیتے ہیں، تو یہ اس میں شاید یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم میں اگر صوبے
زیادہ بنانے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ ایسے ہی چلے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو رائے ہیں نا، ایک رائے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عہدے الگ ہونے چاہیے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ چلا وہ تو ایسے چلتا رہے، لیکن نیکسٹ جب 5 سال بعد نیکسٹ چیف آف ڈیفینس فورسز جو بھی اپوائنٹ کیا جائے اس کے لیے اختیار وزیر اعظم کے پاس ہو۔ وہ آئین میں نہ لکھا ہوا ہو کہ آرمی چیف ہی بنے گا آٹومیٹکلی، وہ کسی کو بھی پرائم منسٹر اپوائنٹ کر سکیں ان 4-5 کینڈیڈیٹس میں جو ٹاپ پہ ہیں اور تمام فورسز میں سے ہیں، صرف ایک فورس میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ اس پہ یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کم از کم اس بات پہ یہ چاہتی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری طرف جو رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر جو ابھی ہو گیا 27ویں ترمیم میں ویسے کا ویسے ہی چلنا چاہیے۔ 28ویں ترمیم میں صرف صوبوں کی بات ہونی چاہیے، NFC ایوارڈ کی بات ہونی چاہیے، اور یہ جو فوج کے بارے میں آرٹیکل 243 میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں مزید تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ یہ دوسری رائے ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ وہ کون سے طرف ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کون کون سے اطراف ہیں، میں ابھی اس پہ مزید بات شاید نہ کر سکوں۔ اور ایک پوائنٹ اس میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ کب تک ہوگا معاملہ حل، یہ مسئلہ کب تک کل حل ہوگا، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا، یہ بحران جو پیدا ہو گیا ہے اور یہ کافی سنجیدہ بحران ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بحران کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک سائڈ اپنا موقف چھوڑ دے مکمل طور پہ، جو میں نے آپ کو 2 سائڈز بتائی ہیں، اور ایک سائڈ جب موقف چھوڑے گی تو پھر ایک درمیانہ راستہ نکلے گا جس میں یہ موجودہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اور اگر ایک سائڈ میں سے دونوں میں سے کسی بھی سائڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر شاید یہ سسٹم زیادہ عرصہ نہ چل سکے۔ اور بھاری دل کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب کہ مئی کی جنگ کے بعد ایک جو فیل گڈ فیکٹر پاکستان کے اندر آیا تھا، پاکستان کی عزت جو دنیا میں بڑی تھی، اس سے امید تھی اور ابھی بھی ہے کہ شاید بیٹر سینس پریویل کر جائے، اور وہ یہ تھی کہ اب پاکستان کے اندر نظام بھی بہتر ہوگا، یہ ریاست بہتر ہو جائے گی، لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام ہوگا، گورننس بہتر ہوگی، معیشت بہتر ہوگی۔ لیکن شاید ہمیں کسی کی بد دعا ہے، یہ کیا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ بحران کے بعد بحران کے بعد بحران ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ اور پچھلے 30-35 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں اسلام آباد میں، اور جو پہلا بحران آج سے 30-35 سال پہلے فیس کیا تھا صحافت میں، تو لگتا تھا یہ بحران ختم ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر وکلا تحریک آئی پرویز مشرف کے خلاف، تو لگا کہ اب تو انقلاب ہی آ جائے گا، اس کے بعد تو ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اعتزاز احسن نے ہمیں بیوقوف بنا کے ادھر لگائے رکھا، اور افتخار چودھری نے، وہ بھی نہیں ہوا، پھر بھی ریاست ماں کے جیسی نہیں بنی، اور آج پھر مئی کی جنگ انڈیا سے جیتی تو لگا کہ اب ہمارے فیصلہ ساز سبق سیکھ چکے ہیں، اب پرخلوص طریقے سے صرف ملک اور قوم کے لیے کام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور میں بہت کاسٹ دے چکا ہوں سچ بولنے کی، آج بھی سچ بولا ہے آپ سے، اور کاسٹ اور بھی دینی پڑی تو دوں گا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اکیلے بندے کے یا کچھ لوگوں کے کاسٹ پے کرنے سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ، طاقتور پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے صرف قومی مفاد سب سے مقدم ہو، ذاتی زندگی میں جو مرضی کرتے رہیں، جب قوم کی بات ہو، پبلک سیٹ پہ بیٹھ کے پبلک فنڈ سے پیسے لے کے، تنخواہ لے کے، سب کچھ لے کے صرف پبلک کا نہیں سوچیں گے نا، اپنا اور اپنے گروہ کا سوچیں گے، تو پھر ہم ایسے بحرانوں سے لڑتے مرتے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنے، خدا حافظ۔